नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 18वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन मोहतरम, इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि कुरैश अबू तालिब की खिदमत में आए हैं और कुरैश का एक पूरा डेलीगेशन, जिसमें कुरैश के मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदार एक पूरा वफ़द बन के अबू तालिब की खिदमत में आया है। और गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि जब खुली तबलीग का आगाज़ हुआ और जब कोहे सफ़ा पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले अरब अहले कुरैश को अल्लाह के दीन की जानिब राग़िब किया, दावत दी, बुलाया, तो ये एक बड़ी कशमकश वाली कैफियत पैदा हो गई इन तमाम तर अहले अरब और बिलखुसूस कुरैश के दीगर कबाइल के सरदारों के लिए, क्योंकि उनकी सरदारियों की जो असास और जो कह लीजिए कि जो बुनियाद थी वो ये ही बुत परस्ती थी। इन्हीं बुतों की वजह से तो वो समझे जाते थे कि दीगर कबाइल में बड़े वो अफजल हैं और दीगर जो रियासतें हैं या जो दीगर दूर दराज के इलाके हैं उनमें अहले अरब अपने आप को जो मनवाते थे वो इसी वजह से मनवाते थे। तो जब उन्हें ये लगा कि उनकी शान व शौकत तो ख़त्म हो जाएगी, तो अब वो अपनी शान व शौकत कैसे बचाएं। और एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत ये बात कह रही है, उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है, जिसके किरदार में, जिसकी शख्सियत में कोई ख़ामी भी नहीं है कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें। गोया कि वो अबू तालिब के पास आए और यहाँ उनके आने की एक वजह ये भी थी कि वो अबू तालिब का भी जहन जानना चाहते थे कि अबू तालिब जो हैं वो किस हद तक अपने भतीजे को सपोर्ट कर रहे हैं या वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि अबू तालिब, आप जानते हैं कि कोहे सफ़ा पे किस तरीके से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कहीं वो हमारे बुतों की तौहीन है, हमारे खुदाओं की तौहीन की, और हमें ये कहा कि अपने खुदाओं को छोड़ के एक अल्लाह की इबादत करो, वहादत का पैगाम दिया जो कि गलत है। और इस तरह हम अपने आबा अजदाद के दीन से गुमराह कैसे हो जाएं। तो उन्होंने बड़े अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए, अबू तालिब पे एक ऐसा अपना एटीट्यूड शो किया कि काबे में हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और काबे के मामलात में और इसकी खिदमत गुजारी में हम तो बड़े अपने वसाइल भी ख़र्च करते हैं, यानी अपने एहसान भी जताए उन्होंने। और उन्होंने एक कोशिश ये ज़ाहिर की कि अबू तालिब उनकी उस बात को मान लें जो वो हकीकतन कहने आए थे। और फिर वो अपनी बात अबू तालिब के सामने रखते हैं कि अबू तालिब, या तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लीजिए, अगर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि अबू लहब ने ये बात तो पहुंचा ही दी थी कुरैश तक कि भाई अबू तालिब ने ये बात कही है। जो ख़ानदान वालों की एक मजलिस हुई थी उसमें अबू तालिब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है, आप हमारे ख़ानदान के फ़र्द हैं, लिहाजा आपकी जो तबलीग है, आपका जो काम है, ये दीन पहुँचाने का आप करते रहिए। तो इस बात को कुरैश के सरदारों ने बहुत संजीदा लिया था और अबू तालिब के पास आने की यही वजह थी कि आपने तो हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, तो या तो फिर आप बीच में से हट जाइए, फिर हम जाने और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाने, या फिर अगर आप बीच में हैं तो फिर आप सालिस बन के इस मामले को ख़त्म करवाइए और उन्हें मना कीजिए कि वो ये दावत और तबलीग का काम ना करें। अब अगेन यहाँ पे अबू तालिब का एक बड़ा अहम किरदार आपको दिखेगा। अबू तालिब ये जान चुके हैं कि अहले कुरैश एक दबाव भी बढ़ा रहे हैं, अबू तालिब पे भी बढ़ा रहे हैं, और अहले कुरैश अपना एक बिल्कुल डिसीजन भी सुना रहे हैं, यानी कुरैश के सरदार, कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो जैसे वो नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर कुछ गलत काम करेंगे, यानी उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ अबू तालिब ने बड़े नरम लहजे का, यानी आपने बड़े ये कह लीजिए कि माहौल को और सूरत हाल को समझते हुए अबू तालिब ने बड़ी सूरत हाल को संभाला और उनको ठंडा किया, यानी वो जिस शदीद गम गुस्से के साथ आए थे। आप के चचा ने, अबू तालिब ने उन्हें बड़ी नरमी के साथ ये बताया कि देखो, तुम जानते हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, और तुम ये भी जानते हो वो सादिक व अमीन है, तुम ये भी जानते हो कि पूरा अहले अरब उन्हें पसंद भी करता है, उनकी बात को लोग मानते भी हैं, लेकिन क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की जिससे तुम्हारी जानों को कोई ख़तरा लाहिक हो? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की कि जिससे तुम्हारे घर वालों को कोई ख़तरा लाहिक हो या उनकी जानें चली जाएँ या वो हलाक हो जाएँ? उन्होंने अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें डराया, उन्होंने दीन की बात की, उन्होंने हक़ की बात की, और उन्होंने वो बात की जो वो कहते हैं कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पैगाम दिया तो उन्होंने उसी पैगाम को तुम तक पहुंचाया। क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की कि जिससे तुम्हारी जानों को कोई ऐसा ख़तरा लाहक हो गया हो कि तुम फ़ौरन से मौत आ जाए तुम्हें, तुम फ़ौरन से मर जाओ?
تو پھر تم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا زیادہ غم و غصے میں آ گئے، اتنا مشتعل ہو گئے کہ ان کی جان کو خطرہ تم دینا چاہتے ہو یا ان کی جان خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو، اور تم مجھ سے آ کے یہ بات کہتے ہو کہ میں پھر بیچ میں سے ہٹ جاؤں؟ وہ تو میرے بھتیجے ہیں، وہ تو میری اولاد ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں کیسے بیچ میں سے ہٹ جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ضرور کروں گا، میں تمہارا پیغام جو تم ایک وفد کی صورت میں میرے سامنے لے کر آئے ہو میں ان تک پہنچاؤں گا ضرور، لیکن میں تمہیں یہاں یہ بات بتا دوں کہ اگر ان کی باتوں سے تمہاری جانوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تو پھر تمہاری طرف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے، ابو طالب نے بڑی نرمی کے ساتھ، اور یہاں پہ آپ نے اپنا ایک ڈپلومیٹک ایٹیٹیوڈ جو کہ ایک وقت کی ضرورت تھا اس کا مکمل طور پہ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کعبے کے متولی بھی ہیں، کعبے کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ کا ایک روب مرتبہ اور آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ نے ان پہ اپنی بزرگی کا بھی بتایا کہ میں بھی تمہارے لیے محترم ہوں، مجھ سے بھی تم کوئی ایسی چیز نہیں سمجھنا کہ میں تمہارے دباؤ میں آ جاؤں گا اور تمہارے دباؤ میں آ کے اپنے بھتیجے کو میں چپ کروا لوں گا۔ انہوں نے بالکل واضح کیا کہ تم جو اپنی بات لے کے آئے ہو میں وہ بات ضرور پہنچا دوں گا، لیکن تم ابھی لوٹ جاؤ اور جو میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اگر وہ اپنے کام میں سچے ہیں تو پھر ان کو کرنے دو، اور اگر تم اپنے طور طریقوں میں سچے ہو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ وہ تمام تر طریقہ کار تھا جو ابو طالب نے اہل قریش کے اس وفد کو ٹھنڈا کر کے اور ایک طریقے سے بہت عزت کے ساتھ سمجھا کے واپس بھیج دیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا ان کے ذہنوں میں جو بات ہوگی اس وقت قریش کے وفد میں، اس بات کو بھی انہوں نے زائل کر دیا، مٹا دیا، کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تنہا ہیں اور ابو طالب ان کے ساتھ نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ان تک پہنچا دی کہ میں تمہاری بات تو ان تک پہنچا دوں گا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں اور ابو طالب ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ابو طالب نے ان کی حفاظت کی بات کی ہے تو ابو طالب ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں یہ ڈیلیگیشن قریش کا واپس لوٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں واپس آ کے کہ انہوں نے ابو طالب سے جو باتیں کی تو ابو طالب انہیں ان کا پیغام پہنچا دیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے تبلیغ کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں یا جو آگے کا مرحلہ ہوگا۔ لیکن یہاں اہل قریش یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اس ڈیلیگیشن میٹنگ میں ناکامی ہوئی، یعنی ان کا جو وفد گیا وہ اپنی بات منوا نہیں سکے ابو طالب سے، تو واپس آ کے ایک شورا پوری بیٹھتی ہے، یعنی یہ جتنے قریش کے قبائل ہیں ان کے سرداروں کی ایک شورا لگ جاتی ہے، ایک کمیٹی بننے پہ آ جاتی ہے اور ایک پوری میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں ولید بن مغیرہ کو بلایا جاتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کے پاس سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب جمع ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ولید اب تم بتاؤ ہم کیا راستہ اختیار کریں۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ اہل قریش کے لیے یہ آن کھڑا ہوا تھا کہ حج کا وقت قریب آ گیا تھا، حجاج کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اور حاجی تو یمن سے بھی، شام سے بھی، عرب کے دیگر علاقوں سے آتے تھے کعبے کی زیارت کے لیے، کعبے کے طواف کے لیے۔ تو ان کو یہ خطرہ اور فکر لاحق ہو گئی کہ جب یہ آئیں گے حاجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے معتبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں کہ آپ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سخاوت اور آپ کی مہمانداری، آپ کی دیانتداری سب کے سامنے واضح ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ پیغام پہنچائیں گے یا کسی سے بات کریں گے، اور حج کے موقع پہ تو ایک بڑا مجمع لگ جائے گا، اور اس مجمع سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو ایسا نہ ہو کہ یہ وہ سارے لوگ جنہیں ہم بڑا دبا کے رکھتے ہیں، بڑا قسمہ پرسی میں رکھتے ہیں، جن کو ہم ظلم و ستم کر کے اپنے سے کمتر دکھا کے رکھتے ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرینتھ مضبوط ہو جائے گی، آپ طاقت میں لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک ہجوم جمع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ان کو فکر لاحق ہوئی قریش کے سرداروں کو، اور وہ اس پہ بیٹھ گئے اور پھر ولید بن مغیرہ سے رائے لی کہ کیا کریں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ پہلے بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا اس میں طریقہ کار اپنایا جائے۔ تو ابو لہب یہ طریقہ اپناتا تھا کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی طور پہ بات کہتے، کسی سے، کسی تاجر سے، اسے اللہ کا دین بتاتے اور عذاب الہی سے اس کو واقف کرتے اور اس کو یہ کہتے کہ تم دین الہی کی طرف آؤ، اللہ کو مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو لہب یہ کرتا کہ وہ مطلب پیچھے پیچھے ان کے لگا رہتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ریکی کرنا اس کو کہتے ہیں، ریکی کرتا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے روانہ ہوتے وہاں آ کے کہتا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا،
اور ان کی باتیں تو بس ایسے ہی ہیں، وہ نادانی والی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے ایسے کلمات ادا کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس پر لعنت کی، اسے غارت قرار دیا۔ تو یہ ابو لہب کا طریقہ تھا۔ تو جب پھر سب ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے تو پہلے ولید بن مغیرہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا کہ دیکھو ہم یہ اسٹریٹجی یعنی حکمت اپناتے ہیں کہ ہم سب نے ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہے، جو ہم کریں گے کام وہی سب نے پھر کرنا ہے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں گے اور سب نے وہ پھر ایک ہی جھوٹ بولنا ہے۔ اس پہ سب نے ایک طریقے سے بیعت کر لی کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم یہی کریں گے۔ اب کرنا کیا تھا، وہ کام کیا ہوگا؟ تو پہلے ولید بن مغیرہ نے سب سے رائے لی۔ تو جو رائے لوگوں نے دی ولید بن مغیرہ کو، اس میں سب سے پہلی رائے یہ آئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کاہن کہیں گے، ان پہ ایک الزام لگائیں گے کہ وہ کاہن ہیں، ان کی بات کوئی نہ مانے۔ یعنی جب حاجی آئیں گے تو ہم پہلے حاجیوں کو بتا دیں گے کہ بھائی محمد جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کاہن ہیں، ان کی بات نہ مانے۔ کاہن کون ہوتے ہیں؟ جو گنگنا کے شاعری کرتے ہیں، نغمے سناتے ہیں، اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑے دل کو اطمینان اور سرور دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس طریقے سے کہیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ ان میں تو ایسی کوئی خصوصیت ہے نہیں کہ وہ کوئی گنگناتے ہوں یا کوئی گنگناہٹ ہو، تو لہٰذا کاہن ان کو کوئی نہیں مانے گا، نہ وہ اس قسم کی کوئی شاعری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ پھر ہم انہیں پاگل کہہ دیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں مانے گا، یعنی سب انہیں جانتے ہیں کہ وہ تو بڑی علم و حکمت اور دانائی والی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ماضی کی قسط میں بتایا کہ حجر اسود کا جب تنازع ہوا تو اس کو حل کروانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی حکمت والا کام کیا کہ سب کو چادر کا ایک ایک کونا پکڑوایا تھا، اور پھر وہ حجر اسود اپنے مقام پہ تعین ہوا اس کا۔ تو اس نے کہا ولید بن مغیرہ نے کہ کوئی نہیں مانے گا اگر یہ پاگل والی بات بھی کریں گے۔ تیسرا ایک نے مشورہ دیا کہ ہم انہیں شاعر کہہ دیں گے، کہ ان کا وہ جو باتیں ویسے بھی کرتے ہیں۔ جب کلام الہی نازل ہوا اور جو اللہ رب العزت کی صورتیں تھیں تو وہ کچھ ایسی صورتیں تھیں کہ اس کے الفاظ آپس میں مل رہے ہوتے تھے، اختتام جب ہو رہا ہوتا تھا صورتوں کا، تو اس نے کہا ہم شاعر کہہ دیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لوگ شاعری سے بہت حد تک واقف ہیں، اور شاعری کے جو سخن ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کو کہ شاعری شروع کیسے ہوتی ہے، ہم وزن ہوتا ہے اس کے مصرے اور اس کی ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا ان کے کلام میں کوئی ایسی شاعری والی چیزیں نہیں ہیں۔ پھر چوتھی یہ رائے آئی کہ ہم انہیں جادوگر کہہ دیں گے، اور جادوگر کہنے سے یہ ہوگا کہ لوگ مان جائیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جادوگر نہیں ہیں، جادوگروں کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، جادوگر جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں لفظوں سے بیان نہیں کرتے، جادوگر تو ان کے عملیات ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چاروں الزامات اگر ہم لگاتے ہیں تو یہ الزامات کوئی نہیں مانے گا۔ تو پھر سب نے ولید بن مغیرہ سے کہا پھر تم ہی بتاؤ ہم کہیں تو کیا کہیں، کس طریقے سے ہم حاجیوں کا دماغ ورغلائیں، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ان چاروں میں سے جو سب سے بہتر لگ رہا ہے وہ جادوگر والا ہے، یعنی ہم جادوگر کا الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ الزام ہم اس طرح لگاتے ہیں کہ وہ جو کلام سناتے ہیں اس میں ایک جادو ہے، اور اس کے جادو کی وجہ سے بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، ماں بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، گھر میں فساد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ تمام تر باتیں تھیں جو ولید بن مغیرہ نے اپنے ازمپشن پہ کی تھیں، اور یہ اس طرح سے ہو رہی تھیں کہ جو اسلام کو قبول کر لیتا تھا تو اس کے گھر میں ہی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ یعنی کئی صحابہ ایسے تھے کہ جب انہوں نے اپنے والدین کو جا کے بتایا تو انہوں نے اپنے اولادوں کو ڈانٹا۔ ایک صحابی کے بارے میں تو یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کی ماں نے کہا کہ میں تیری آئندہ شکل نہیں دیکھوں گی، کہ تو مر بھی جائے اور میں مر جاؤں تو میری موت پہ تو نہ آنا۔ تو یہ وہ تمام تر جملے اور سختیاں تھیں، یہ وہ واقعات تھے جو عرب میں جب پھیلے تو ولید بن مغیرہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے کہا کہ پھر ہم جادوگر کہہ دیتے ہیں، اور جو حاجی آئیں گے ہم انہیں پہلے سے یہ بتاتے جائیں گے کہ بھائی تم اگر محمد بن عبداللہ سے ملو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملو، اور اگر وہ تمہیں کوئی بات کہیں اور تمہیں کہیں کہ تم اللہ کے دین کی طرف آؤ تو ان کی بات کو ماننا نہیں، وہ جو باتیں کہتے ہیں، جو کلام وہ سناتے ہیں وہ جادو ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ولید بن مغیرہ نے یہ فیصلہ کیا، اور جو قریش کے تمام سردار تھے انہوں نے یہ متفقہ طور پہ اس پہ راضی ہوئے، اور انہوں نے اپنی ٹیمیں بنا کے چھوڑ دی، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جو داخلی راستے تھے مکے کے، وہاں سے جب حاجی آتے جائیں گے انہیں ان کی خیر خیریت لے کے انہیں بتاتے رہنا
تاکہ جب آگے چل کے اگر ان کی کسی سے ملاقات ہو، کسی کی بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاجیوں کے بھرے مجمع میں اس طریقے سے درس دیں یا تبلیغ کا اعلان کریں یا دعوت دیں سب کو اسلام کی، تو لوگ ان کی بات کو نہ مانیں۔ اور اسی پر سورہ مدثر کی مزید آیات کا نزول ہوا، جو کہ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے اللہ کا حکم ہوا یا اللہ کا کلام ہے، اور یہ آیات ہیں 11 سے لے کے 26 تک، جس میں اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ پہ لعنت بھی کی ہے، اسے غارت قرار دیا ہے۔ اور وہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے سوچا، یعنی ولید بن مغیرہ نے سوچا اور اندازے لگانا شروع کیے تو وہ غارت ہو، اور اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر وہ غارت ہو، اس نے یہ کیسا اندازہ لگایا اور پھر نظر دوڑائی تو اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ کو غارت قرار دیا کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کو نعوذ باللہ کاہن، شاعر، پاگل اور ثم نعوذ باللہ جادوگر کا الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، یعنی ولید بن مغیرہ نے جب وہ خود بھی پریشان ہوا پھر کیا الزام لگائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ پلٹا اور تکبر سے اس نے کہا کہ آخر کار اس نے یہ کہا کہ یہ تو نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے اور یہ محض انسان کا کلام ہے، یعنی ولید بن مغیرہ نے اللہ کے کلام کو ثم نعوذ باللہ جھٹلایا، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے کلام کو بھی جھٹلانے کا وہ مترادف ہوا۔ اور ولید بن مغیرہ نے توہین رسالت بھی کی، یعنی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر اس نے جو ہے شکوک و شبہات ظاہر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے ایسی باتیں اور منصوبہ سازیاں کی تو گویا یہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے یہ سورہ مدثر کی باقی آیات کا بھی نزول ہوا۔ اب جب اہل قریش نے اور قریش کے تمام سرداروں نے اپنی یہ پوری ایک شورا میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے لوگ چھوڑ دیے، اور ابو لہب اس میں سب سے زیادہ تیزی سے کام کرتے رہے۔ وہ جا جا کے جو حاجیوں کے قافلے تھے جہاں پہ وہ ٹھہرتے تھے، ان کے جو خیمے تھے، وہاں جا جا کے انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو بھئی تمہارے پاس محمد بن عبداللہ آئیں گے، وہ ایسی بات کہیں گے، تم ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور نعوذ باللہ انہیں نادان کے الفاظ سے پکارتے تھے، ثم نعوذ باللہ، یعنی بے حرمتی، بے ادبی کی انتہا تھی کہ آپ اللہ کے رسول کو، ان کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایک ایسے اللہ کا رسول جسے آپ جانتے ہیں کہ اس نے 40 برس بلکہ 40 سے زیادہ، تو یہ 44واں اور 45واں سال ہے آپ کی عمر مبارک کا، کہ 44 برس انہوں نے آپ کے ساتھ گزارے، اسی مکہ میں گزارے، آپ ان کا کریکٹر جانتے ہیں، آپ ان کا کردار جانتے ہیں، آپ ان کی شائستگی، ان کے مزاج کی نرمی کو جانتے ہیں، آپ ان کا حسن سلوک جانتے ہیں۔ وہ تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کہ پرندے اور جانور جو ہیں ان کے لیے پانی بھر بھر کے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہیں پیاسے نہ رہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں۔ ابو لہب نے اس قسم کی بدگوئی، بد کلامی کی کہ اور پھر ولید بن مغیرہ نے جس طریقے کی منصوبہ سازی کی، تو انہیں کوئی شرم نہیں آئی۔ اور جب بھی اللہ کی لعنتیں، پھٹکاریں اور غارت ہونے کی جو ہے تمام تر ان کے حوالے سے حکم نازل ہوئے باقاعدہ، اور قرآن مجید میں سورہ مدثر اور جو سورہ لہب ہے جس میں تبت یدا ابی لہبیوں، باقاعدہ طور پہ اللہ نے غارت کر دیا ابو لہب کو اور اس کو پھٹکار سے نوازا، اس کو کس حد تک لعنتیں اللہ کی طرف سے اس پر ہوئیں، لیکن یہ لوگ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ اس قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قریش کا وفد جو کہ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بعد ناکامی کے بعد اس نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اب یہ قریش کے سردار، اس میں ابو لہب بھی یہ شامل ہوا جو چونکہ تھا تو آپ کے خاندان سے، لیکن اس کی مخالفت، اس کا حسد، اور سب کا ہی جو بنیادی حسد کا عنصر تھا، یہ جو سب کو جو تکلیف تھی وہ تکلیف یہ تھی کہ ان کی شان و شوکت جا رہی تھی، تو یہاں انہوں نے محاذ آرائی شروع کر دی۔ یہاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا حسد ہرس ہو گیا کہ وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور صرف دشمن ہی نہیں بنے بلکہ کلام الہی کی انہوں نے بے حرمتی اور بے ادبی شروع کر دی۔ تو یہ جو محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا، اگلی قسط میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک صبر کا پیمانہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ آپ کو پورے سروئے زمین پہ اتنا صابر کوئی نہیں ملے گا۔ جو صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
کیونکہ جب آپ کے اپنے وہ لوگ جن میں آپ کا بچپن گزرا ہو، آپ کو وہ بچپن سے جانتے ہوں اور آپ نے بچپن سے انہیں دیکھا ہو، اور یہ معاشرے کے وہ لوگ، سوسائٹی کے یہ افراد جب آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی بات پہ جو حق بات ہے، جس کی دلائل موجود ہیں، جس کی حقانیت ہے، اس پہ جب آپ کے سامنے وہ صف آ رہا ہوتے ہیں اور اپنی طاقتیں آزماتے ہیں اور آپ پہ جھوٹے الزام آپ کی کردار کشی پہ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ تو سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں محسوس کی ہوں گی اور کس طریقے سے آپ ثابت قدم رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے، اور اس قسط میں اس بیان میں جانے انجانے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔